तहरीक लब्बैक वो स्टेज पर तशरीफ लाए। मोहतरम जनाब रियासत यूसुफी साहब खतीब नूर बरक़ात मस्जिद, उनसे मेरी गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ लाएं ताकि हम अलामा साहब को अच्छे अंदाज के साथ वेलकम कर सकें। मोहतरम जनाब अमजद शाकिर साहब रहनुमा शबाने ख़त्म नबूवत, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मेरी गुजारिश है ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ मेहमान ग्रामी से मेरी गुजारिश है यहाँ एक तरतीब से तशरीफ़ ले आए। मोहतरम जनाब सनाउल्लाह साकिब साहब तशरीफ़ लाए, हकीम रज़ाउल्लाह साहब, कारी जवेद साहब, अमजद शाकिर साहब, शबाने ख़त्म नबूवत, मौलाना मंसूर साहब, मुदस्सर नज़र साहब, मिली मुस्लिम लीग, अजीम भट्टी साहब, प्रोफेसर नवीदुर रहमान साहब, कारी मोहम्मद जहांगीर डोगर साहब, मोहतरम जनाब सुराका साहब, इमाम वैसिया मस्जिद अड्डा नूरपुरदार, वो भी तशरीफ़ लाएँ। कारी अब्दुल्ला साजिद साहब वो तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम जनाब कारी अब्दुल रशीद कमर साहब जो हमारे यहाँ के इमाम व ख़तीब हैं, उनसे गुजारिश है यहाँ तशरीफ़ लाएँ ताकि हाफ़िज़ अब्दुल सलाम साहब वो आवाज़ सुन रहे हैं तो वो भी आगे तशरीफ़ लाएँ। कारी मोहम्मद अशरफ साहब ख़तीब जामिया मस्जिद रहमानिया, उनसे भी गुजारिश है वो भी तशरीफ़ लाएँ। अगर मुझे किसी का नाम मैं भूल जाऊँ तो माज़रत के साथ हमारे अड्डा नूरपुरनार के तमाम खुतबा और इमामों से मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। उस्ताद मोहतरम अब्दुल करीम साकिब साहब से भी मेरी गुजारिश है कि एक तरतीब के साथ उलमाए कराम का एक गुलदस्ता अलामा साहब को हम वेलकम करेंगे, स्टेज तक तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम जनाब अब्दुल करीम साहब, हाफ़िज़ खालिद साहब से भी मेरी गुजारिश है वो भी तशरीफ़ लाएँ। कारी अशरफ साहब आ गए, हाफ़िज़ खालिद साहब कोट आराइयाँ वो भी तशरीफ़ ले आए। मोहतरम भाई अरफान साहब दारुल फलाह कसूर, उनसे मेरी गुजारिश है वो भी तशरीफ़ लाएँ। थोड़ा सा दायरे को खुला कर लें। मोहतरम जनाब आसिफ सफ़ी साहब वो भी तशरीफ़ ले आए। दायरे को खुला करेंगे तो तमाम अहबाब आसानी के साथ हम अलामा साहब को इंशाअल्लाह वेलकम करेंगे। हमारे लिए अहले इलाका के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, अल्लामा इब्तिसाम लाई ज़ख़ीर हाफ़िज़हुल्लाह ने अपनी गुनागू मसरूफ़ियात में से वक़्त निकाला और इस अज़ीमुश्शान उन्वान पर हमारी रहनुमाई करने के लिए हमारे ईमानों को ताज़गी बख्शने के लिए वो तशरीफ़ लाए हैं। हम अहलन सहलन मरहबा कहते हैं। उलमाए इलाके के उलमाए किराम अल्लामा इब्तिसाम लाई ज़ख़ीर साहब को खुश आमदीद कहते हुए अल्लामा साहब स्टेज की तरफ उलमाए किराम और इलाके की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के साथ मुसाफ़ा करते हुए बढ़ रहे हैं। हम अहलन सहलन मरहबा कहते हैं। मलक ज़ियारत साहब अल्लामा साहब को लेकर स्टेज की तरफ आते हुए इलाके के उलमाए किराम से अल्लामा साहब मुसाफ़ा करते हुए मुख्तलिफ तंजीमों के लोग तहरीक लब्बैक, यंग वेलफेयर सोसाइटी, मिली मुस्लिम लीग, अल मदीना वेलफेयर, मक्की जमीयत अहले हदीस और शबाने ख़त्म नबूवत तहरीक लब्बैक के मरकज़ी रहनुमा अल्लामा साहब को अहलन सहलन मरहबा कहते हुए हम अल्लामा साहब को नूरपुरनार आमद पर
खुश आमदीद कहते हैं। लामा साहब उलमाए किराम अहले इलाका की मोहब्बतों को समेटते हुए स्टेज की तरफ बढ़ते हुए अहलन सहलन मरहबा अलामा इब्तिसाम लाही ज़हीर साहब पीछे अपनी अपनी जगहों पर ahbab तशरीफ रखें। लामा साहब अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज के ऊपर तशरीफ ले आए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, हाथ उठाकर नारे का जवाब दीजिएगा, नाराए तकबीर। तमाम अहबाब स्टेज खाली करें। उस्मान नदीम उस्मानी साहब, नदीम उस्मानी साहब खत्म नबूवत के उन्वान पर नज़म और उसके बाद अलामा साहब का तारीखी खिताब, सिर्फ एक शेर के बाद नदीम उस्मानी की फकीदुल मिसाल नज़म आप सुनिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साडे अज़ीम कायद इब्ने कायद मोहतरम जनाब अल्लामा इब्तिसाम लाही ज़हीर साहब एक शेर से मुद्दतों रोती है जिसमें, मुद्दतों रोती है जिसमें दर अहले चमन, फिर कहीं होता है पैदा, फिर कहीं होता है पैदा एक नखले गुल बदन, बायज़ीदन बिल खुरासां, बायज़ीदन बिल खुरासां या वैसम बिल करम। हजारों साल जो अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल होता है चमन में जितावर पैदा। ऐ हस्तिए अलामा, ऐ हस्तिए अलामा माशर तक नजर न आएगी। ऐ हस्तिए अलामा माशर तक नजर न आएगी। ऐ खुदा कुदरत तेरी अब शान कब दिखलाएगी। आज तो जज़ानियों का हो नहीं सकता शुमार, पर पुरसोज आवाज़ हरगिज़ ना सुनाई जाएगी। नदीम उस्मानी साहब खत्म नबूवत के उन्वान पर आपके सामने हम कलाम है और उसके बाद इंशाअल्लाह अलामा साहब का खुसूसी खिताब है कि झूठी संगत वफा नी देंदी, बेहयाई हया नी देंदी। कसूर बंदिया च जरूर होंदे, ऐवे कुदरत सजा नहीं देंदी। कसूर बंदिया च जरूर होंदे, ऐवे कुदरत सजा नहीं देंदी। मैं क्यों ना कह जावा मौके दी मुनासबत नाल, तवज्जो तवज्जो नूर पर वाले हो खत्मे नबूवत दे हवाले दे नाल एक बार जरूरी है, लख बार जरूरी है, एक बार जरूरी है, लख बार जरूरी है। खत्मे नबूवत दा परचार जरूरी है। हाथ चुकते जरा बिदार हो गए। खत्मे नबूवत दा, खत्मे नबूवत दा परचार जरूरी है। एक बार जरूरी है, लख बार जरूरी है। खत्मे नबूवत दा परचार। खड़े होके जरा, खड़े होके खत्मे नबूवत दे दीवाने हो, खड़े होके जरा कुर्सियां तो। खत्मे नबूवत दा परचार जरूरी है। खत्मे नबूवत
नजदीक जाओ तो किरदार जरूरी है खत्म नबूवत का प्रचार जरूरी है खत्म नबूवत का पढ़िए खत्म नबूवत का प्रचार जरूरी है खत्म नबूवत का प्रचार जरूरी है तन दिया लीरानो सिद्दीक ने आखे असी तन दिया लीरानो सिद्दीक ने आखे असी आका तो फिदा करना आका तो फिदा करना कारोबार जरूरी है आका तो फिदा करना कारोबार जरूरी है पढ़िए खत्म नबूवत दा और जिंदे दिल दे नाल कीता है खत्म नबूवत दी मुहब्बत है जरा प्यार नाल मुहब्बत दे नाल खत्म नबूवत दी सजा लानी है खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी खत्म नबूवत का प्रचार जरूरी है एक बार जरूरी है लख बार जरूरी है खत्म नबूवत का प्रचार जरूरी है अक्सा विच नबियां दी महफल नु सजावन लई सुभान अल्लाह अजे आवाज नहीं आई कम लगम रोटी आवाज कसूर तक तक पहुंचनी चाहिए पता लगे खत्म नबूवत दे दीवाने बैठे ने खत्म नबूवत आपकी आवाज रब्बा के ऐवानों तक पहुंचनी चाहिए। कसूर तो ये क्या बात क्या बात रब्बा के ऐवानों तक पहुंचनी चाहिए। जरा पिदारों के खत्म नबूवत खत्म नबूवत साविच नबियां दी महफल नु सजावन लई रब आके नबियां दा रब आके नबियां दा सरदार जरूरी है खत्म नबूवत दा जिंदे जिंदे हाथ सलामत है ने जरा दोने हाथ खड़े करके हत्थां नु झंडे बना के जरा पिदारों के कर दियो खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी है इंशाल्लाह जदों तक रूह के अंदर सवाल रहेगी इंशाल्लाह खत्म नबूवत का प्रचार करते रहेंगे सीधे का सोल लाके इंशाल्लाह बेईमानों को दस दे इंशाल्लाह सा खत्म नबूवत का प्रचार करते रहेंगे जरा पिदारों के एक दफा अपनी कुर्सियां तो उठ के खत्म नबूवत का उठ के खत्म नबूवत का प्रचार नहीं आवाज नहीं आई उन्हें तक आवाज पहुंचनी चाहिए खत्म नबूवत का प्रचार खत्म नबूवत का प्रचार जरूरी है एक बार जरूरी है लख बार जरूरी है खत्म नबूवत का प्रचार जरूरी है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने मोहतरम कायद इब्तिसाम ज़ईद को नूर पर आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ और उनको एक शेर की नज़र करता हूँ। तू जो बोलता है तो चलती है नब्ज़े मैखाना, तू जो बोलता है तो चलती है नब्ज़े मैखाना, तू जो देखता है तो जाम रक्स करते हैं। ये थे सदर यंग वेलफेयर सोसाइटी मलक ज़ियारत साहब, जो लामा साहब के लिए अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। लामा साहब की गुफ्तगू से पहले मैं लामा साहब की खिदमत में चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ कि ये इस वक्त जो जब गफ़ीर आप देख रहे हैं, ये
فرقہ واریت سے بالا تر یہاں پر ینگ ویلفیئر سوسائٹی کے لوگ، یہاں پر ملی مسلم لیگ کے لوگ، یہاں پر تحریک لبیک کے لوگ، یہاں پر سنی کونسل کے لوگ، اور یہاں پر شبان ختم نبوت کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر تمام مسلکی اختلافات کو بھلا کر، تمام سیاسی اختلافات کو بھلا کر آج اس جگہ پر اس لیے جمع ہے کہ اگر میں مبالغہ نہیں کر رہا تو چناب نگر کے بعد نورپور نار وہ بات جگہ ہے کہ جہاں پر مرزائیت کا سب سے بڑا ہیڈ ہے اور جہاں سب سے زیادہ وہ پنپ رہے ہیں۔ علامہ صاحب، ہم یہ لوگ جو اس وقت نورپور نہر کی عوام، گرد و نواز سے آنے والے لوگ، آج ہم آپ کی زبان سے اپنے دلوں کا اظہار چاہتے ہیں، ہم آپ کی زبان سے وہ للکار چاہتے ہیں، ہم آپ کی زبان سے وہ للکار چاہتے ہیں جس کے ساتھ اہل علاقہ کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے اور مرزا قادیانی کے ماننے والوں کے تن بدن میں آگ لگ جائے۔ علامہ صاحب، آج یہ لوگ آپ سے وہ للکار سننا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں ینگ ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین محترم جناب جاوید گل صاحب کو، محترم جناب ویلفیئر سوسائٹی کے صدر ملک زیارت صاحب کو، اور ان کے رفقا کو کہ جنہوں نے اس عظیم الشان سیمینار کا اہتمام کیا، اور اس کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ علاقے کے علماء کرام کا، تمام مسالک کے ائمہ کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہر چیز کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس پروگرام کی کامیابی کے لیے اور قادیانیت کے اوپر ایک بہت بڑا بم گرانے کے لیے ان کے سامنے اپنی اتحاد اور اتفاق کو جس انداز کے ساتھ شو کیا ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ اور ایک عرض کروں گا کہ علامہ صاحب کی تقریر کے دوران، گفتگو کے دوران جو سٹیج سے نعرہ ہوگا اسی کا جواب دیں گے، درمیان میں سے کوئی شخص جو ہے گفتگو کے دوران ڈسٹرب نہیں کرے گا، نعرہ سٹیج سے ہوگا اور آپ اس کا جواب دیں گے۔ میں ایک شعر کے بعد علامہ صاحب کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ شاعر نے شاید اسی خاندان کے لیے اور علامہ ابتسام کے لیے یہ شعر لکھا تھا کہ پھول کرتے ہیں جب شبنم کی ضرورت محسوس، پھول کرتے ہیں جب شبنم کی ضرورت محسوس، تو رات جاتے ہوئے کچھ اشک بہا جاتی ہے۔ اب آپ کے سامنے آپ کے بھرپور نعروں کے جواب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں محترم جناب علامہ ابتسام لائی ظہیر صاحب کو۔ دعوت خطاب کے لیے میں ایک مخصوص انداز کے ساتھ دعوت کے لیے پروفیسر نوید الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ علامہ صاحب کو دعوت خطاب دیں۔ عزیز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر قائد ملت، خطیب عالم اسلام حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ان کا خطاب عام ہونے والا ہے، لیکن ان کے خطاب سے قبل میں ایک قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج نورپور کے لوگوں اور گرد و پیش سے آنے والے اس بات کا برملا طور پہ اظہار کر دو کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے کالی کمری والے کی ختم نبوت کا اعلان کرتے رہیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے واسطے
الحمدللہ پوری دنیا کے اندر صرف پاکستان کے اندر نہیں غیر ممالک کے اندر بھی اس بات کا برملا طور پہ اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب تک کالی کملی والے کے جیالے اور دیوانے اس روئے زمین پر زندہ رہیں گے انشاءاللہ امام کائنات کی ختم نبوت کا پھنرا لہراتے رہیں گے. سارے بولو انشاءاللہ لہراتے رہیں گے. بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں قائد ملت قائد انقلاب محترم جناب حضرت مولانا صاحبزادہ علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی گرچہ تنگ بہت ہی راہیں شہر وفا کو جانے کی 100 جان تھی وہ بھی دے دی رہے پھر بھی شرمندہ سے دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضرات گرامی قدر، میرے لیے بہت ہی بڑی سعادت کا مقام ہے کہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں گلدستہ ہے عقیدت کو نچھاور کرنے کے لیے آپ کی عظمت آپ کی حرمت کے بیان کے لیے اور آپ کی ختم نبوت کے ابلاغ کے لیے اور آپ کے تذکروں کی شمع کو روشن کرنے کے لیے نور پور نہر کے اس اجتماع میں حاضر ہوا ہوں. حضرات گرامی قدر، یہ اجتماع اتحاد امت کا عظیم الشان مظہر ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر تحریک لبیک کے پرجوش کارکنان بھی موجود ہیں. ملی مسلم لیگ کے جذبہ جہاد سے سرشار دوست احباب بھی موجود ہیں. اہل الحدیث مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے نوجوان بھی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں. دیوبندی احباب بھی اس کاز کے لیے اپنی خدمات، اپنے جذبات اور اپنے احساسات کے ابلاغ کے لیے ہمادن گوش ہو کر اور پوری طرح اپنے جذبات کو یکسو کر کے یہاں پر ختم نبوت کے فصیح و بلیغ عنوان پر مجھ گناہگار کی چند گزارشات کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. آپ کی یہ محبت، آپ کا یہ ولولہ، جذبہ، تنتنا، ہمہمہ، زمزمہ یقیناً قابل ستائش بھی اور قابل قدر بھی ہے. لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اس جذبے کو دیکھ کر مجھے خوشی تو ہوئی ہے مگر حیرانی نہیں ہوئی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، خوشی تو اس بات کی ہے کہ ہم سب ختم نبوت کی چوکھٹ کے تحفظ کے لیے اپنے جذبات کو یکسو کر کے ختم نبوت کے پرچم کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں. لیکن حضرات گرامی قدر، حیرانی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قیامت کی دیواروں تک ختم نبوت کی چوکھٹ کے محافظ اسی طرح میدان عمل میں آتے رہیں گے جس طرح آج یہاں پر موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ختم نبوت کا اعجاز ہے کہ حضرت آقا کو ہم سے جدا ہوئے، ہم سے رخصت ہوئے
1400 برس کا عرصہ بیت گیا ہے، لیکن آج بھی جب نام آپ کی ذات اقدس کا آتا ہے اور آج بھی جب بات آپ کی حرمت کی ہوتی ہے اور آج بھی جب ذکر آپ کی ختم نبوت کا ہوتا ہے تو ہر کلمہ پڑھنے والا بیٹا، ہر کلمہ پڑھنے والا بوڑھا، ہر کلمہ پڑھنے والا جوان، حتیٰ کہ کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں، بہویں، بہنیں اور مائیں، ان کے دل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ چمک جاتے ہیں اور وہ اس بات کو اپنے اذہان و قلوب کے اندر بجلی کی طرح لپکتا ہوا محسوس کرتے اور کرتی ہیں کہ جہاں پر ہمارے نبی کی عظمت کی بات ہوگی، جہاں پر ختم نبوت کی بات ہوگی، ہم اپنی محبتیں تو کیا ہیں، پھولوں کی پتیاں تو کیا ہیں، اہلاً و سہلاً اور زندہ باد کے نعرے تو کیا ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لہو کو گرا سکتے ہیں، پھانسی کے پھندوں پہ چڑھ سکتے ہیں، سولیوں پہ جھول سکتے ہیں، مقدمات کو چھیل سکتے ہیں، ہاتھوں میں کڑی کو پہن سکتے ہیں، پیروں میں بیڑیوں کو پہن سکتے ہیں، پسے دیوارے زندہ جا سکتے ہیں، ہلکا ہائے زنجیر کے اسیر بن سکتے ہیں، تختائے دار پہ پہنچ سکتے ہیں، ہر قسم کی عقوبت کو، ظلم کو، بربریت کو، جبر کو اور استبداد کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم چوکھٹے ختم نبوت کے تحفظ کے اندر کسی قسم کی کمزوری اور مداہنت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ نور پور کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی ذریت کو یہ پیغام سنانے کے لیے آئے ہیں، جب تک امت محمدی علیہ السلام کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے اور مرزائیت مرد آباد کی آوازیں آتی رہیں گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، عقیدہ ختم نبوت، زندہ باد، عقیدہ ختم نبوت۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات تو جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا شروع کی ہے، حضرات گرامی قدر، یہ میرا فرض منصبی ہے کہ آج میں آپ کے دلوں کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کو جلانے کی جستجو کروں، اور میں آج آپ کے سامنے پہلی مرتبہ یہ کام کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں یہ بات آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں، مجھ کو شاہوں کی اشامت کا سلیقہ ہی نہیں، ظہیر کے لب ہلتے ہیں پیمبر کی ثناخوانی میں۔ اور حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں کہ اس دنیا رنگ و بو میں اور اس دنیا ہست و خود میں ہر شخص کا اپنا اپنا ہدف ہے، اپنا اپنا نصب العین ہے، اپنا اپنا زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور و منشور ہے، لیکن حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کو علا وجہ بصیرت اپنی گفتگو کے آغاز کے اندر یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ وزیر ہوں، میں کون ہوں؟ میں نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں۔ حضرات گرامی قدر، رب کے در کی فقیری اور کالی کملی والے کی غلامی اتنی بڑی عزت کی بات ہے، اتنے بڑے احساس کی بات ہے، اتنے بڑے فخر کی بات ہے، اتنے بڑے منت کی بات ہے کہ حضرات گرامی قدر، دنیا کی تمام عہدوں کو، دنیا کی تمام وزارتوں کو اور دنیا کی تمام بڑے بڑے پیشکشوں کو اور مراعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جوتے کی نوک کے پر اڑا سکتے ہیں، لیکن کالی کملی والے کی غلامی سے باہر نکلنا گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اور آج میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو کے آغاز کے اندر اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، اللہ کریم کی ذات خالق کل شیء ہے اور مالک کل شیء ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس بزم کو سجایا ہے، جو اس جہان کو بنایا ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ دنیا کی رنگینیوں کے اندر مست ہو کر آخرت کے دن کو بلا دینے والا کون ہے، اور وہ کون ہے جو دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے،
دنیا کے نشیب و فراز کو دیکھتا ہے، مادیت کے عروج کو دیکھتا ہے، سیاسیات کے اتار و چڑھاؤ کو دیکھتا ہے، منصب کو دیکھتا ہے، وزارت کو دیکھتا ہے، عہدوں کو دیکھتا ہے، دباؤ کو دیکھتا ہے، لالچ کو دیکھتا ہے، خوف کو دیکھتا ہے، لیکن ہر چیز کو ٹکرا دیتا ہے۔ نظر اگر اس کی کسی پہ ہوتی ہے تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو اس مقصد عظیم کے لیے بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ جو خالق کل شیء ہیں اور مالک کل شیء ہیں اور جو علیم بذات الصدور ہیں اور جو خبیر ہیں، جو بصیر ہیں، وہ اس بات کو جانچنا چاہتے تھے کہ اس دنیا کے اندر آ کر، دنیا کی نعمتوں کو کھا کر، دنیا کے اندر اللہ کے رزق کو کھا کر، دنیا میں اللہ کے پانی کو پی کر، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ آکسیجن کو کشید کر کے اللہ کی تابعداری کا نعرہ لگانے والا کون ہے، اور ہر نعمت کو ڈکار کر اور ہر نعمت کو کھا کر اور ہر نعمت کو پی کر کفران نعمت کرنے والا کون ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ زمین کے اوپر ایک امتحان گاہ کو قائم کیا، اس زمین کے اندر اللہ نے اپنی انواع و اقسام قسم کی نعمتوں کو بکھیر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر لوازمات حیات کو، لوازمات زندگی کو پوری کائنات کے اندر مختلف انداز کے اندر بکھیر دیا۔ اللہ نے انواع و اقسام قسم کے کھانوں کو پیدا کیا، میرے پروردگار نے گندم کو پیدا کیا، اناج کو پیدا کیا، چاول کو پیدا کیا، میرے پروردگار نے مختلف طرح کے لباسوں کو پیدا کیا، کاٹن کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریشم کو پیدا کیا، پروردگار عالم نے مختلف طرح کے انواع و اقسام قسم کے رنگوں کو پیدا کیا، میرے رب نے دار سکونت کی حیثیت سے گھروں کو پیدا کیا، اللہ نے دل کی دھڑکن اور شریک زندگی ہماری بیویوں کو پیدا کیا، اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک اور جگر کے قرار بیٹوں کو پیدا کیا، بیٹیوں کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر، ان سارے کے سارے رشتوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہیں جذبے باہمی سے قائم نظام سارے، کہ جب محبت ہوگی تو استقلال ہوگا، توازن ہوگا۔ جہاں محبت کی کمی ہو جاتی ہے، جہاں محبت کے اندر زوال آ جاتا ہے، جہاں پر انتظام کے عوامل کم ہو جاتے ہیں، وہاں جینا محال ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسودگی دی ہے، گھر بار دیا ہے، مال و دولت دی ہے، لیکن حضرات گرامی قدر 30-40 سال کی عمر کے اندر پہنچنے کے بعد اگر اس کا 15-20 سال کا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، بیٹا مر جاتا ہے، تو جیون کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ کہاں پہ گئی نعمتیں؟ ایک بیٹے کے چھننے کی دیر تھی۔ نعمتوں کے ساتھ انسان کا جو انسلاق تھا، جو نعمتوں کے ساتھ انجذاب تھا، اس کے اندر ایک قاتل رونما ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، ماں جو ہم سے محبت کرتی ہے، ہم سے پیار کرتی ہے، ہمیں نہلاتی ہے، ہمیں غسل دیتی ہے، ہمیں کھانا دیتی ہے، ہمیں دعائیں دیتی ہے، ہماری تربیت کرتی ہے، ہمیں سینے سے لگاتی ہے، ہمیں اٹھاتی ہے، ہمیں گری حالت کے اندر جینے کا شریک اور شعور دیتی ہے، جب وہ مائیں ہم سے روٹ کر دنیا سے چلی جاتی ہیں تو جیون کا انداز جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک انہدام آ جاتا ہے، اس کے اندر ایک زوال آ جاتا ہے۔ کئی لوگ ماؤں کے مرنے کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کئی نفسیاتی عارضوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ امیری کی نعمت، یہ خوشحالی کی نعمت، یہ گھر بار کی نعمت، یہ بیوی بچوں کی نعمت، یہ والدین کی نعمت، یہ عزت و وقارت کی نعمت، یہ اپنے دوست احباب ساتھیوں اور بھائیوں کی نعمت کی نعمت ایسی نہیں جسے حقیر جانا جا سکے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیں انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی کئی مرتبہ کفران نعمت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن میں آپ کو اس سے ایک سٹیپ آگے لے کے جانے والا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، یہ
مادیت کی نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہیں، اس کی بہت بڑی عنایت ہیں، حضرات گرامی قدر ان سے اوپر بھی روحانیت کی نعمت ہے، ان سے اوپر بھی ہدایت کی نعمت ہے، ان سے اوپر بھی صراط مستقیم کی نعمت ہے۔ حضرات گرامی قدر صراط مستقیم پتہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ اگر صراط مستقیم نہ ہو اور انسان کے پاس اقتدار ہو، انسان فرعون بن جاتا ہے۔ اگر صراط مستقیم نہ ہو، انسان کے پاس مال ہو، انسان قارون بن جاتا ہے۔ اگر ایمان نہ ہو، اس کے پاس عہدہ ہو، منصب ہو، اس کے پاس بدارت ہو، حکومت ہو، وہ حامان بن جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس قبیلہ ہو، کنبہ ہو، ہدایت اور ایمان نہ ہو، وہ ابو لہب بن جاتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر جب ہدایت ہوتی ہے تو ہر چیز کے اندر معنویت پیدا ہو جاتی ہے، ہر چیز کے اندر گہرائی اور گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر جب ایمان ہوتا ہے اور مال ہوتا ہے، بندہ عثمان ذی النورین بن جاتا ہے۔ جب ایمان ہوتا ہے چودراہٹ ہوتی ہے، بندہ صدیق اکبر بن جاتا ہے۔ جب ایمان ہوتا ہے وزارت ہوتی ہے، بندہ فاروق اعظم بن جاتا ہے۔ اور جب ایمان تقویٰ للہیت کے ساتھ محنت کشی کے جذبات ہوتے ہیں، بندہ علی حیدر کرار بن جاتا ہے۔ اور حضرات گرامی کا جب غریب التیاری ہوتی ہے، جب پردیسی ہوتا ہے، انسان جب اپنے وطن کے اندر سے دور ہوتا ہے، قبیلے سے کٹ کے رہتا ہے، لیکن ہدایت کے راستے پہ گامزن ہوتا ہے، غربت بھی ہوتی ہے، مفلوق الحالی بھی ہوتی ہے، تو بندہ بلال حبشی بن جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں، معراج سے پلٹتے ہیں، کہا اینا بلال، بلال کو بلایا جائے۔ بلال حاضر ہوا، کہا کا کیسے یاد کیا؟ کل رات میں معراج پہ گیا، اللہ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کو کروایا، جنت میں جا رہا تھا، مجھے جوتوں کی آہٹ کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا یہ کس کے جوتوں کی آہٹ کی آواز ہے؟ کہا آپ کا خادم بلال ہے، چلتا زمین کے اوپر ہے اور آواز آہٹ کی آسمانوں کے اوپر آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ بلال کو رتبہ بلند جو حاصل ہوا، ہدایت کی وجہ سے حاصل ہوا، ایمانیات کی وجہ سے حاصل ہوا۔ حضرات گرامی قدر میں آپ کے سامنے آج اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، اس ایمان کا تعارف اس زمین کے اوپر کروانے والی ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کو پیدا کیا، ہزاروں کی تعداد میں رسول اللہ کو پیدا کیا، کبھی آدم صفی اللہ کو پیدا کیا، کبھی نوح نجی اللہ کو پیدا کیا، کبھی ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کیا، کبھی اسماعیل صبیح اللہ کو پیدا کیا، کبھی موسیٰ کلیم اللہ کو پیدا کیا، کبھی داؤد و سلیمان کو پیدا کیا، کبھی زکریا اور یحییٰ کو پیدا کیا، کبھی عیسیٰ کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر نبی اور عام انسان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عام انسان کلام کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ ہم علم حاصل کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ، انسانوں سے علم کو حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے علم کو حاصل کیا، علامہ شہید سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حافظ محمد بندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حافظ عبد المنان بدیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ سید نصیر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا۔ بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث، حجت اللہ فی الارض، جبل الحفظ، حضرت امام بخاری پہ پہنچی، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ ترجمان سنت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام دار الہجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ شیخ القرہ حضرت امام نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت شیخ الحدیث اور محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا۔ لیکن جب حضور کی باری آئی، حضور نے علم کو حاصل کیا، نہ تولی سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، حضور نے علم کو حاصل کیا۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم۔ حضور نے علم کو حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا، ستار العیوب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، احد سے حاصل کیا، واحد سے حاصل کیا، مالک الملک سے حاصل کیا، ذوالجلال والاکرام سے حاصل کیا۔ اور جس طرح میرے رب کا علم غلطی سے پاک ہے، کالی کملی والے کا علم بھی غلطی سے پاک ہے۔
حضرات گرامی قدر، انبیاء کو یہ اعزاز حاصل ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ حضرات گرامی قدر، عام بشر کلام کرتا ہے، دائرہ بشریت میں کلام کرتا ہے، لیکن انبیاء کلام کرتے ہیں مالک دو جہاں کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات گرامی قدر، انبیاء آتے رہے، اللہ کے حکم سے، اس کے الہام سے، اس کی وحی سے انسانیت کی الجھی ہوئی زلفوں کو سنوارتے رہے۔ انبیاء اور رسول اللہ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جب بھی کسی رسول کو بھیجا گیا، اس لیے بھیجا گیا اس کے نقش قدم پہ چلا جائے، اس کی بات کو تسلیم کیا جائے، اس کے ارشاد عالیہ کو مانا جائے، اس کے حکم کو اپنے دل کی دھڑکن بنایا جائے، اس کے فرامین مبارک کو اپنی نظر کا نور پھیلایا جائے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی، اللہ نے جتنوں کو بھیجا مخصوص وقت کے لیے بھیجا، مخصوص علاقے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ سیدنا نوح آئے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کے بڑے بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جناب ہود آئے، قوم عاد کے بڑے بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جناب صالح آئے، قوم سمود کے بڑے بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جناب شعیب قوم مدین کے بڑے بن کے آئے۔ جناب لوط قوم سدوم کے بڑے بن کے آئے۔ جناب عیسیٰ، جناب یحییٰ، جناب زکریا، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب موسیٰ، جناب ہارون، رسولاً الی بنی اسرائیل بن کے آئے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تاج امامت و نبوت کو حضرت رسول اللہ کے کاندھے، حضرت رسول اللہ کے سر مبارک کے پر رکھنے کا ارادہ فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانوں کی قید کو بھی مٹا دیا، مکانوں کی قید کو بھی مٹا دیا، اور اس امر کا اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو اپنے وقت کا بڑا بن کے نہیں آیا، اپنے علاقے کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط عربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط حجازیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط مکیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط کرشیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا۔ آج وہ آیا ہے، اس کون آیا ہے؟ آج وہ آیا ہے جو شمال کا بھی بڑا بن کے آیا، جنوب کا بھی بڑا بن کے آیا، مشرق کا بڑا بن کے آیا، مغرب کا بڑا بن کے آیا، پچھم کا بڑا بن کے آیا، پورب کا بڑا بن کے آیا، اتر کا بڑا بن کے آیا، دکن کا بڑا بن کے آیا۔ ایک عشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، 5 صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، 1000 برس کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، علامہ حافظ ابتسام علیہ صحیح صاحب۔ حضرات گرامی قدر، میرے پروردگار عالم نے اس بعثت مبارکہ کے اوپر اس امر کا اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ او کائنات کے لوگوں سن لو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جوان بیٹے کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، اور ساتھ ہی پروردگار عالم نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین بطور دین جو ہے اسلام کو منتخب فرما لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اس امر کا اعلان فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لوگوں کے نزدیک دین ہاں کچھ بھی ہو، اور مرزائیو تمہارے نزدیک دین ہاں مرزائیت ہو، اور بہائیو تمہارے نزدیک دین ہاں بہائیت ہو، اور بابیو تمہارے نزدیک دین اگر چاہے بابیت ہو، لیکن پروردگار عالم دین اگر مانتا ہے فقط اسلام کو مانتا ہے۔
और मेरे परवरदिगार आलम ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिनहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, जो दीन इस्लाम को छोड़ेगा और गैर दीन इस्लाम को अपना दीन बनाएगा, अल्लाह उसके दीन को कबूल नहीं करेगा। व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत का घाटा उसका मुकद्दर बन के रहेगा। हज़रात गिरामी कदर, ये नबूवत की हसीन और सुनहरी लड़ी जिसका आगाज आदम सफीउल्लाह से हुआ, इसका जो है इख्तिताम हजरत रसूलुल्लाह की ज़ात क़दस के ऊपर हो चुका है। हज़रात गिरामी कदर, अब हजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता, हजूर के बाद कोई रसूल नहीं हो सकता, हजूर के बाद कोई साहिब वही और नातिक वही नहीं हो सकता। हज़रात गिरामी कदर, मिर्ज़ाई अपनी दिलबी सीयत के जरिए लोगों को धोखा देना चाहते हैं कि एक तरफ तो मुसलमान हक में नबूवत की बात करते हैं, दूसरे नज़ूल ईसा की बात करते हैं। हाँ, हम दोनों ही बातें करते हैं, हम नज़ूल मसीह की बात करते हैं, करते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि सैयदा मरियम अपनी झोली मुबारक के अंदर जब सैयदना ईसा को उठाए हुए आई तो बस्ती के लोगों ने कहा था, या उख्त हारून मा कान अबू की इमरासौइन व मा कानत उम्मु की बगिया। ए हारून की बहन, ए इमरान की बेटी, न तेरे बाप बुरा आदमी था, न तेरी माँ ने खयानत की थी, ये तू क्या करके आई है। फाशारत इलई, अपनी उंगली का इशारा हजरत रूहुल्लाह की तरफ फरमा दिया। बस्ती के लोगों ने कहा, कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, हम उससे कैसे कलाम करेंगे जो भी बिल्कुल शीरहार बच्चा है। हजरत गिरामी कदर, झोली मरियम से सैयदना रूहुल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन्नी अब्दुल्लाही आतानी अल किताब वजअलनी नबिया। इस अमर का ऐलान फरमा दिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे किताब दी है, मुझे नबूवत दी है। वो मेरी माँ की तहारत के बारे में शक करने वालों, मैं अपनी माँ की झोली के अंदर पैदा हुआ, अमर रब्बी के साथ पैदा हुआ, रूहुल्लाह बन के पैदा हुआ, अब्दुल्लाह बन के पैदा हुआ। हजरत गिरामी कदर, हजरत रूहुल्लाह को नबूवत और रिसालत मिली है, हजरत रसूलुल्लाह से पहले मिली है। हजरत रसूलुल्लाह के बाद किसी को रिसालत नहीं मिल सकती, किसी को नबूवत नहीं मिल सकती, किसी के ऊपर वही का नज़ूल नहीं हो सकता। ओ मिर्ज़ाइयो, मैं तुम्हें इस बात का चैलेंज देना चाहता हूँ और बरमला तौर पे ये बात कह देना चाहता हूँ, नबूवत की सुनहरी लड़ी जो हजरत आदम सफीउल्लाह से शुरू हुई, हजरत नूह नजीउल्लाह भी उस लड़ी से गुजरे, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह भी उस लड़ी से गुजरे, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी उस लड़ी से गुजरे, हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी उस लड़ी से गुजरे, हजरत ईसा रूहुल्लाह भी उस लड़ी से गुजरे। और आखिर में अल्लाह ने हजरत हबीबुल्लाह को कायनात का इमाम बना दिया, कायनात का मुक्तदा बना दिया, कायनात का पेशवा बना दिया, कायनात का हादी बना दिया। अल्लाह ने मंबा रुश्द हुदा बना दिया, आपके उसवे को उसवे काबिल बना दिया। हजूर के बाद अब जो भी दावा नबूवत करेगा, चाहे मुसलमा कज़्ज़ाब हो, चाहे असवद अंसी हो, चाहे अली मोहम्मद बाब हो, चाहे हुसैन अली मादनदानी हो, चाहे अलीजा मोहम्मद हो, चाहे राशिदुल खलीफा हो, चाहे अहमद ईसा हो, चाहे यूसुफ कज़्ज़ाब हो, चाहे गुलाम अहमद कादियानी हो, उस पे लानतें बरसती रहेंगी, मगर हजूर के बाद कोई नबी नहीं हो। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, मिर्ज़ाइयत पे लाने, मिर्ज़ाइयत पे लाने, मिर्ज़ाइयत पे लाने, ताजदारे खत्मे नबूवत, अल्लामा इत्तिसाम अलैहि साहब। हज़रात गिरामी कदर, हज़रात गिरामी कदर, जब नबूवत का सिलसिला जारी था, जब एक नबी चला जाता था उसके बाद दूसरा नबी आ जाता था, पिछले की शरीयत की निगहबानी को कर देता था, पिछले की शरीयत को मंसूख करके अपनी शरीयत को लागू कर देता था। अल्लाह ने जब कुरान मजीद का नज़ूल फरमा दिया, इस अमर का ऐलान फरमा दिया, वह मुहैमिनन अलैहि, अल्लाह ने कलामुल्लाह को तौरात और इंजील के मज़ामीन का निगहबान बना दिया, उनकी तालीमात का निगहबान बना दिया। हजरत रसूलुल्लाह को जब अल्लाह ने इमाम कायनात बना दिया, जब बदरुद्दुजा बना दिया, जब शम्सुस्सुहा बना दिया, जब सैयदना बशीर बना दिया, जब सैयदना नज़ीर बना दिया, तो रब्बे काबा की कसम है, जब अल्लाह ने आपको खातमुन नबीयीन बना दिया, जब हजरत रसूलुल्लाह ने अपने आप को आकिब फरमा दिया, अपने आप को खातिम फरमा दिया, तो रब्बे काबा की कसम है, हजूर के बाद कोई नबी नहीं। हजरात गिरामी कदर,
جب اللہ بھی یہ بات کہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا اور حضور بھی یہ بات کہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو مجھے یہ بات بتلاؤ مرزائی جو مرضی کہتے رہیں، بابی جو مرضی کہتے رہیں، بہائی جو مرضی کہتے رہیں، نیشن آف اسلام کے پیروکار جو مرضی کہتے رہیں، سبمیٹر کا گروہ جو مرضی کہتا رہے، مرتد اور زندیق احمد عیسیٰ کے پیروکار جو مرضی کہتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے چاہے وہ بیٹے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ہوں، چاہے وہ بیٹے پیر مہر علی شاہ کے ہوں، چاہے وہ بیٹے پیر جماعت علی شاہ کے ہوں، چاہے وہ بیٹے انور شاہ کشمیری کے ہوں، چاہے وہ بیٹے مفتی محمود کے ہوں، چاہے وہ بیٹے شاہ احمد نورانی کے ہوں، چاہے وہ بیٹے علامہ شہید کے ہوں، اور جب تک ہم زندہ ہیں چوکٹ ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے اور مرزائیت کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات گرامی قدر، یہ نغمہ میں آپ کو یہ بات بتلاؤں، یہ کسی بھی سیاسی دور کا اور اس کے اندر پیدا ہونے والے اتار و چڑھاؤ کا پابند نہیں ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، باہر ہو کے ہلا لا الہ الا اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میاں صاحب کے دور کے اندر بھی نیشنل فزکس سینٹر کا نام ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کے نام کے پر رکھنے کی ناپاک جسارت کی گئی تھی۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر آپ کا یہ گناہ گار بیٹا اسلام آباد کے اندر مولانا فضل الرحمان کی آل پارٹیز کانفرنس کے اندر موجود تھا، راجہ ظفر الحق صاحب بھی موجود تھے، میں نے ان کو پکار کے یہ بات کہی تھی، اور جب تک چوکٹ ختم نبوت کا ایک بھی رکھوالا زندہ ہے، نیشنل فزکس سینٹر کا نام خالد بن ولید کے نام پہ رکھا جا سکتا ہے یا موجودہ دور کے کسی سائنسدان کے نام کے پر رکھا جا سکتا ہے، ختم نبوت فزکس سینٹر اس کا نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے جیتے جی اس کا نام ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کے نام پر نہیں رکھا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے اس دور کے اندر بھی ہم نے شاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی، اور جس وقت خان صاحب کے دور کے اندر کہ خان صاحب کل تک تو ختم نبوت کی چوکھٹ کے تحفظ کا نعرہ لگاتے رہے، لیکن حضرات گرامی قدر جب بین الاقوامی سامراجیت کے اکٹھ کی وجہ سے انہوں نے ملکی خزانے کی چابیاں عاطف میاں قادیانی کے حوالے کی، حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر جو بڑے بڑے اکابرین امت زندہ تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کے چوکٹ کے تحفظ کی بات کی تھی، حضرات گرامی قدر ان کے اندر ہر شخص جس نے اپنے اپنی جگہ پر کردار ادا کیا، ہم ہر کی خدمات کو راج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور آج یہ بات آپ کے سامنے برملا طور پہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں، حضرات گرامی قدر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے اس گناہگار بیٹے کی کمزور آواز بھی گونجی تھی۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں اسلام آباد کے اندر پہلے وزیر اطلاعات کے ساتھ اور پھر وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کا عطیہ دیا گیا، لیکن ہم نے دو موقف کو سنا دیا کہ ختم نبوت کے اوپر بارگیننگ نہیں ہو سکتی، ختم نبوت کے اوپر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر 24 گھنٹے نہیں گزرے، عاطف میاں قادیانی کے ہاتھ سے ملکی خزانوں کی چابیوں کو واپس لے لیا گیا، اور حضرات گرامی قدر وہ لوگ جنہیں اپنی طاقت پہ ناز تھا، جنہیں اپنی حکمرانی پہ ناز تھا، جنہیں اپنی حیبت و حشمت پہ ناز تھا، جنہیں اپنے استکبار کا غرور تھا، جنہیں اپنی وجاہت کا غرور تھا، جنہیں اپنے ووٹوں پہ ناز تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے چٹائیوں پہ بیٹھنے والے ختم نبوت کے پہرے داروں نے ان کے جناب کمر کو موڑ کے رکھ دیا، ان کی پشتوں کو گھما کے رکھ دیا، ان کے سروں کو گرا کے رکھ دیا، اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ چوکٹ ختم نبوت کی تحفظ کی جنگ جاری رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، اور اس کے بعد ایک نیا رخنہ نکالنے کی کوشش کی گئی، حضرات گرامی قدر ایک کرتارپور کے نام کے پر ایک کوریڈور کو کھولا گیا، جس کا مقصد بظاہر تو یہ بات بتلائی، اس کے مقصد کے لیے بظاہر تو یہ بات لوگوں کے سامنے رکھی گئی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ سکھوں کی آمد و رفت کو آسان بنایا جائے، لیکن قادیان کے لیے بھی ایک جو تھا کوریڈور، اس سے پیسے جو تھا وہ مرزائیوں کے لیے فراہم کر دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر آج بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ملک کے باہر سے ایک قادیانی عورت کو امپورٹ کیا جا رہا
اس کو عہدے تفویض کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور پور میں ختم نبوت کے چھیالوں کے اس عظیم الشان اجتماع کو دیکھ کر میں اس امر کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جوابی خان صاحب کو ختم نبوت کی جنگ کے سامنے جھکنا ہوگا۔ پرچم اگر بلند ہوگا کالی کملی والے کا بلند ہوگا، اور پرچم گرے گا تو چوکھٹے ختم نبوت سے غداری کرنے والے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ چوکھٹے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور پور کے اندر شمع رسالت کے پروانوں کے اس عظیم الشان اور بے مثال اجتماع کو دیکھ کر اور ختم نبوت کے چھیالوں کے اس ہجوم کو دیکھ کر، ان کے جوش کو دیکھ کر، ان کے جذبات کو دیکھ کر، ان کے اجتماع کو دیکھ کر، ان کے اکٹھ کو دیکھ کر، ان کے نظم کو دیکھ کر، ان کے بلبلے کو دیکھ کر، ان کے تنتنے کو دیکھ کر، ان کے ہمہمے کو دیکھ کر، ان کے زمزمے کو دیکھ کر، ان کے نصب العین کو دیکھ کر، ان کے مقصد کو دیکھ کر، ان کے ہدف کو دیکھ کر ہم یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور پور کے اندر جو ختم نبوت کے غدار ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ زندگی چھپ کے گزاریں گے، اور جو ختم نبوت کے وفادار ہیں انشاءاللہ وہ سینہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت، عقیدہ تحفظ ختم نبوت، شیر اسلام علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، مرزائیت پہ لعنت، قادیانیت پہ لعنت، قادیانیوں کے پیشوا پہ لعنت۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو میں یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں اور کھلے عام بتلا دینا چاہتا ہوں، ہر بندے کی اپنی اپنی پہچان ہوتی ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی نسبت ہوتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جس واقعے کو سنانا ختم نبوت کے ساتھ بستگی کے اظہار کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں۔ آج سے کچھ برس پہلے کی بات ہے، چند برس پہلے کی بات، جب پرویز مشرف صاحب کا دور پورے عروج کے اوپر تھا۔ حضرات گرامی کا 73 کا آئین اس وقت جو تھا معطل تھا، ایسے عالم کے اندر ایوان وقت کے اندر جناب جو مجید نظامی صاحب مرحوم تھے، ان کی زیر قیادت ایک مذاکرے کا اہتمام کیا گیا جس کے اندر پیپل پارٹی مسلم لیگ کے بڑے بڑے زعما موجود تھے۔ وہاں پر مجھے بھی بلایا گیا۔ حضرات گرامی قدر، 73 کے آئین کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرنے کے لیے ہر بندے نے اپنے اپنے انداز میں گفتگو کی۔ پیپل پارٹی کے لوگوں نے کہا ہمیں 73 کے آئین سے اس لیے پیار ہے کہ اس آئین کے بانی ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا تعلق پیپل پارٹی کے ساتھ تھا۔ مسلم لیگ کے لوگوں نے یہ بات کہی ہمیں 73 کے آئین سے اس لیے پیار ہے کہ اس کی بنانے کے اندر جو تھا چودھری ظہور الہی نے اور دیگر مسلم لیگی رہنماؤں نے نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، ختم نبوت کے اس معمولی سے چھیالے اور شمع رسالت کے اس معمولی سے پروانے کی جب بات آئی تو میں نے حمید نظامی حال میں ایوان وقت میں اس بات کو برملا طور پہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ کسی کو 73 کے آئین سے اس لیے پیار ہے کہ اس کو پیپل پارٹی کے رہنما نے بنایا تھا، اور کسی کو 73 کے آئین سے اس لیے پیار ہے کہ اس کو مسلم لیگ کے زعما نے بنایا تھا۔ لیکن مجھے 73 کے آئین سے اس لیے پیار ہے کہ یہ ختم نبوت کے راستے کے اندر اس کے تحفظ کے لیے ایک عظیم الشان دیوار ہے، یہ عظیم الشان فصیل ہے۔ 73 کا آئین اس بات کا پیغام دیتا ہے قادیانی مرتد ہیں، قادیانی زندیق ہیں، قادیانی کافر ہیں، قادیانی بے ایمان ہیں، قادیانی دار اسلام سے خارج ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مجھے 73 کے آئین سے اگر پیار ہے تو کالی کملی والے کی ختم نبوت کی وجہ سے پیار ہے۔ نعرہ تکبیر، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، جس وقت یہ اجتماع جو تھا اپنے منطقی انجام پر پہنچا، میری نگاہیں آج بھی اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، میں اس منظر کو آج بھی ریکال کر سکتا ہوں، چشم تصور میں لا سکتا ہوں، میرے دماغ کی سکرین کے اوپر آج بھی منظر گردش کر رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مسلم لیگ کے کارکن بھی میری طرف لپکے، پیپل پارٹی کے کارکن بھی میری طرف لپکے، کئیوں نے مجھے سینے کے ساتھ لگا لیا، کئیوں نے مجھے چومنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا حافظ صاحب آج آپ نے وہ بات کی ہے کہ جو بات جو تھی ہمارے دل اور وہم و گمان کے اندر بھی موجود نہیں تھی، آپ نے حرمت رسول اللہ کی شمع کو جلا دیا، آپ نے پرچم ختم نبوت کو اٹھا دیا، آپ نے حضرت رسول اللہ کی رفت کی بات کی ہے، ان کی عظمت کی بات کی ہے، ان کی محبت کی بات کی ہے، ان کی ناموس کا ذکر کیا ہے، ان کی چوکھٹے ختم نبوت کے تحفظ کی بات کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے لیے کوئی اسٹیج یا مذہبی ہو یا چاہے
وہ سیاسی ہو، چاہے وہ عوامی ہو، چاہے وہ پارک میں ہو، چاہے وہ گراؤنڈ میں ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ بازار میں ہو، ہمارا ایک ہی پیغام ہے، جب تک سینے اور سانس کا رشتہ موجود ہے، جب تک قوت گویائی کا رشتہ باقی ہے، جب تک ہاتھوں میں پکڑنے کی سخت ہے، جب تک قدموں میں چلنے کی جان ہے، جب تک سوچ و فکر کا رشتہ موجود ہے، جب تک سینے میں سانس کی آمد و رفت باقی ہے، عظمت رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہیں گے اور حق میں نبوت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، کیا چوکٹے حق میں نبوت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ اور حضرات گرامی قدر چلتے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ حضرات گرامی قدر آخری بات اس حوالے سے کہہ دینا چاہتا ہوں، عقیدہ حکم نبوت سے ہمیں اس لیے پیار ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، ہمیں اس لیے پیار ہے، یہ حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہے، ہمیں اس لیے پیار ہے، یہ جماع امت سے ثابت ہے، ہمیں اس لیے پیار ہے، یہ تواتر امت سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک امت باقی رہے گی، ختم نبوت کا عقیدہ بھی باقی رہے گا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، اور جو چور دروازے اور جو نقب لگا کر اس کے اندر جو ہے کودنا چاہتے ہیں، ختم نبوت کی فصیل کو عبور کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے چاہے وہ بیٹے مولانا نورانی کے ہوں، چاہے وہ بیٹے مولانا مفتی محمود کے ہوں، چاہے وہ بیٹے علامہ ظہیر کے ہوں، چاہے وہ بیٹے مولانا ہادم رضوی کے ہوں، چاہے وہ بیٹے حافظ سعید صاحب کے ہوں، چاہے وہ بیٹے مولانا فضل الرحمان کے ہوں، انشاءاللہ ان ڈکیتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں حضرات گرامی قدر، آپ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، آپ چوکٹ حکم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، اور آخر کے اندر تجدید اعظم کے لیے دو نعروں کو لگا دیجئے، ختم نبوت